तमाम तारीफ़ें अल्लाह जल्ला वाला के लिए जो खालिक कायनात भी है और मालिक अर्ज़ व समावात भी है। रेत के ज़र्रों, आसमां के सितारों, दरख्तों के पत्तों, बारिश के कतरों, बल्कि कायनात की एक एक चीज़ से बढ़कर दुरूद व सलाम हो हम सब के प्यारे आका मौला इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया हबीब किबरिया मासूम आमिना अहमद मुजतबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी पाकीज़ा आल पर, आपके सहाबा पर और क़यामत तक आपसे प्यार करने वालों पर अल्लाह जल्ला वाला की करोड़ों रहमतों का नुज़ुल होता रहे। वाजिबुल एहतराम कुरान पाक सूरह आल इमरान के अंदर अल्लाह जल्ला वाला ने इरशाद फरमाया, इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार। फरमाया कि हमने इस जहान को पैदा फरमाया, दुनिया वालों को पैदा फरमाया, लोगों को पैदा फरमाया। फरमाया कि हमने तो पैदा किया था वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंसान और जिन्नात फ़कत अल्लाह जल्ला व अला की इबादत करें। लेकिन इंसान को पैदा इसलिए फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। कुरान पाक के अंदर भी अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक दीन जो गालिब है वो दीन इस्लाम है। फरमाया कि आज हम किसी कंपनी से कोई चीज खरीदते हैं, कोई मोबाइल खरीदते हैं या घड़ी खरीदते हैं या मोटर खरीदते हैं, कोई चीज भी हम लेने जाते हैं तो साथ एक कॉपी दी जाती है, उस पर लिखा होता है कि इसको चलाना कैसे है, इसको चलाना कैसे है, कैसे इसकी सेटिंग करनी है, सारा कुछ ऊपर नक्शा बना होता है। तो अल्लाह ताला ने जब हजरत इंसान को पैदा फरमाया तो फिर इसकी रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक भी साथ भेज दिया। फरमाया कुरान पाक पढ़ते रहना है और कुरान पाक के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करते रहना है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं, फरमाया ला युल्दगुल मुमिनु मिन जुहरिन वाहिदिन मर्रतैन। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मोमिन एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डस सकता। एक सुराख से उसको डस लगाओ और फिर वो उसी सुराख से जो है वो डंग खाए। मोमिन एक सुराख से 2 मरतबा डंग नहीं खा सकता। और इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी फरमाया था, वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़िया जाता रहा। इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, आपने भी दुनिया के अंदर जो कुछ हुआ मुसलमानों की तारीख में, हमने हजारों साल हुक्मरानी की है और स्पेन के अंदर 800 साल हमने हुकूमत की और अब वहाँ हमारा नाम तक नहीं लिया जाता। और वो मस्जिद जिसके तकरीबन 60,000 सुतून हैं, 60,000 सुतून, और जो मिंबर था मस्जिद का वो बनाते हुए मिस्त्रियों को 6 साल लगे वो मिंबर बनाते हुए, और 60,000 उस मस्जिद के सुतून है, लेकिन वहां अजान देने वाला कोई नहीं है। इतनी बड़ी मस्जिद बनाई मुसलमानों ने, लेकिन वहां अब अजान नहीं होती, वो खत्म हो गया काम ही, मुसलमानों का नाम ही खत्म हो गया। और ये 16 दिसंबर की जो तारीख है, ये पाकिस्तान को अपना माजी याद करके कुछ सबक सीखने का दर्स देती है कि हमारा पाकिस्तान जो हजारों लोगों की, लाखों लोगों की कुर्बानियों का समर बना था, और फिर 16 दिसंबर 1971
1971 کے اندر ہم جو ہے وہ ہمارا پاکستان جو بنگلہ دیش بھی ساتھ تھا وہ جدا ہو گیا، اس کی یہ 50 سال ہو گئے. ہم صرف یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جناب نماز کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، جی روزوں کے مسئلے بیان کیے جاتے ہیں، مسجد میں آنے جانے کے مسئلے بیان کیے جاتے ہیں. ہمارے مسئلے یہ رہ گئے ہیں، پاؤں سیدھا ہے تو ٹیڑھا کیسے کرنا ہے، فلاں یہ کرنا ہے. ان مسئلوں میں ہمیں الجھا دیا، انگلش الجھا دیا. 50 سال ہو گئے لیکن کبھی بھی اس تاریخ کو ہماری نوجوان نسل کے سامنے نہیں رکھا گیا کہ ہمارا کتنا وہ کیسے ہمارا پاکستان جو ہے وہ درمیان سے سانحہ جو ہے وہ سقوط ڈھاکہ کیسے ہوا اور ہم اس تاریخ کو جو ہے وہ فراموش کرتے چلے گئے. 50 سال ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس چیز کو دے دے، جس نعمت کی لوگ قدر نہ کریں اس نعمت کو اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے. جس نعمت کی قدر نہ کی جائے، اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، اگر وہ اس کی قدر نہیں کرتا اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کے خاطر خرچ نہیں کرتا تو ایک دن کنگال ہو جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد دی ہے اور اس نے اپنی اولاد کی اچھی پرورش نہیں کی، اس کو حضور کا دین نہیں پڑھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہیں سکھائی، تو تھوڑے دن ہی ہے یہی اولاد آپ کو گھر سے دھکے دے کے باہر نکال دے گی. گھر میں آپ کی بات سننے والا کوئی نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ جس وقت آپ کے پاس تھی آپ نے اس کی قدر نہیں کی. اور جب قدر اس وقت ہوتی ہے جب جو ہے وہ چیز چلی جاتی ہے، پاس سے چلی جاتی ہے، پھر اس کی بعد میں جا کے قدر پڑتی ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی کوششوں کے بعد ہمیں پاکستان عطا فرمایا تھا، لیکن اس کی قدر کیسے نہیں کی گئی؟ جناب یہاں سیکولر اور دوسرے بڑے بڑے جو ہمارے حکمران تھے وہ بنے، وہ اپنی انا پرستی کی وجہ سے اور اپنی انانیت کی وجہ سے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدھی نعمت کو واپس لے لیا. ہماری ایک جگہ پہ فوج کے اندر ایک بہت بڑے افیسر ہیں، میری ان سے تھوڑے دن پہلے وہ ادھر تشریف لائے تو میری ان سے بات ہوئی. تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر اگر یہ علماء اہل سنت نہ ہوں، اگر یہ صرف علماء ہی ہیں جو مولوی حضرات ہیں جن کو آپ لوگ دہشت گرد کہتے ہیں، جو دین کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جناب انتشار پھیلا رہے ہیں، جی جیسا کوئی کر رہا ہے ایسا کرنے دو، جی اگر کوئی حضور کے خاتے بنا رہا ہے تو تمہیں کیا چپ کر رہے ہو، جی ہزاروں مسئلے جو ہیں وہ حضور کے غلاموں کو دبانے کے لیے ہرگز استعمال کیے جاتے ہیں. وہ کہنے لگا جناب اگر یہ علماء نہ ہوں تو دوسرے دن ہی جو ہے وہ پاکستان کے جو بڑے بڑے حکمران ہیں، چمچے ہیں، وہ دوسرے دن ہی انگریز کی غلامی اختیار کر لیں، انگریز کا قانون جاری کر لیں. جی 70 سال ہو گئے ہماری تاریخ کو پاکستان بنے ہوئے، ابھی تک ہم اپنی کلاسز کے اندر قرآن پاک کی تعلیم نہیں حاصل کر سکے. وہ جو پاکستان بنا تھا، جن کو ہم نے قوموں کو جدا کر دیا، اور آپ بنگلہ دیش کی تاریخ اگر اٹھا کر دیکھیں تو 1906 کے اندر جب پاکستان مسلم لیگ بنی تو یہ قرارداد کس نے پیش کی تھی؟ جی یہ قرارداد جناب نواب آف ڈھاکہ نواب سلیم اللہ خان، اس نے یہ قرارداد پیش کی تھی مسلم لیگ کی، اور بنگلہ دیش کا جو دارالحکومت ڈھاکہ ہے وہاں پر یہ قرارداد پیش کی گئی. اور 1940 کے اندر قرارداد لاہور وہ جو ہے شیر بنگال مولوی ابو القاسم فضل حق نے پیش کی. اور 1946 کے آپ اگر الیکشن اور ووٹ دیکھ لیں تو 97% جو ہے وہ بنگالیوں نے پاکستان کی حمایت کی تھی. 34 سال تک ہوا کیا؟ یہ کافی باتیں ہیں، اس کے لیے تو ایک تاریخ چاہیے، بڑی لمبی جی وقت چاہیے. میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ لارڈ میکالے نے 1835 کے اندر پاکستان کو 1947 کو بنایا نا، 1835 کے اندر اس نے برطانوی پارلیمنٹ کے اندر ایک خطاب کیا، اور اس نے خطاب میں کہا کہ اس قوم کو، یہ ہندوستان ہے جو مسلمان ہیں، ان کو تم کسی طریقے سے شکست نہیں دے سکتے. اس کے اندر کیا کرو، اس کے اندر جو ہے وہ اپنی تعلیم کو ایسا ڈھولو ان کے اندر کہ اس کو اس وقت تک کوئی نوکری نہ ملے جب تک کہ اس کو انگریزی نہ آئے. اس کو کچھ بھی نہ کرو جب تک کہ یہ
ہمارے غلام نہ بن جائیں، ان کے اندر اپنی تعلیم کو عام کرو ان کو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی فرمایا تھا تعلیم کے تیزاب میں اس کی خودی کو ہو جائے تو ملائم جدھر چاہے اسے پھیر۔ جب تم ان کو انگریزی تعلیم پڑھا دو گے پھر تمہارا جہاں دل کرے گا ان کو جہاں چاہو گے پھیر دو گے، یہ اسی طرح پھر جائیں گے جی۔ اور اقبال نے کہا تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا حمالہ بھی ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے اندر انگریزی تعلیم جب آ جائے گی، انگریزی کلچر آ جائے گا، اگر یہ سونے کا پہاڑ حمالہ پہاڑ سونے کا بھی ہونا تو اس کو بھی تم زیر کر سکتے ہو، لیکن اگر ان کے اندر ایمان ہوا، ایمان کی ان کے اندر پختگی ہوئی، قرآن ہوا، تو اس کو تم لوگ جو ہے وہ شکست نہیں دے سکتے ہو۔ یہی ہوا 24 سال کے اندر جو ہمارا پاکستان ٹوٹا، اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ تو بیچ میں اپنے کھانے کی وجہ تلاش کرتے ہیں، جناب فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا جی، اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے، انانیت پرستی کے لیے۔ اس وقت جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ۔ یہ تو حشر کو پتہ چلے گا نا جی، جو لوگ دین کا ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں اور جو حضور کا نام لے کے نکلتے ہیں، قیامت والے دن آوازیں لگنی ہیں سب کے، نام پرستی کی بھی اپنی بھی سب کی لگنی ہے۔ لیکن یہ ہمارا ملک جدا اس لیے ہوا کہ جناب اس وقت جب انگریز نے اپنا قانون شروع کیا، اس نے یہ 1835 کی ان کی جدوجہد تھی، اور وہ بالآخر جو ہے وہ 1971 میں آ کر وہ جو ہے وہ کامیاب ہوا، اور مسلمان ابھی سوئے ہوئے ہیں۔ ہماری قوم اگر ہم کسی کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لوگ کہتے ہیں جناب ہمیں تو بڑا دہشت گرد کوئی نہیں ہے جی، جو ایک رکعت میں پورا قرآن سنا دے۔ اور ہماری جو وجہ کیا ہے ہماری پستی کی، ہم دن ب دن کیوں گر رہے ہیں؟ جناب آپ دیکھتے ہیں الیکشن کے اندر کیا ہوتا ہے، قرآن پاک کے اندر اوپر ہاتھ رکھوا کر 2-2 ہزار روپے دے کر لوگوں سے ووٹ لیے جاتے ہیں، اور 1-1 کلو گھی دے کر 1 کلو چینی دے کر لوگوں کو ووٹ، جس کا ضمیر حاصل کیا گیا ہو اس نے برا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات کرنی ہے۔ جو شخص شریعام ماؤں بہنوں کو جو ہے وہ بیٹیوں کو نچاتا ہو، اور وہ شخص جو ہے وہ ریاست مدینہ کی وہ بات کر سکتا ہے، جن قوموں کا ضمیر اتنا مر گیا ہو کہ وہ جناب ایک جو ہے وہ کلو چینی کے پیچھے اپنا جو ہے وہ ایمان بیچ دیں، ان لوگوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ پھر اگر عذاب آتے ہیں الہی، دن ب دن جو ہے وہ پستی کی طرف جاتے ہیں، تو پھر ہم روکتے ہیں کہ جناب بڑوں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ پھر وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر انسان کو اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کہ ہم اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ جناب 1-1 کلو چینی کے، اور وہ لوگ جو حکمران جو سیٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ قرآن پاک لے کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ قرآن پاک پہ ہاتھ بھی رکھو اور یہ 2000 روپے کو پکڑو کہ تم ہمیں ووٹ دو گے، یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، یہ تو قیامت والے دن پتہ چلنا ہے نا کہ حق پر کون تھا۔ سیدھی بات کون کر، مولانا نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عبدالستار خان نیازی شیر، آپ نے جب نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کیا، پوری زندگی مولانا نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف ہو گئی۔ اور ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جنہوں نے مولانا نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا ہے تو انہوں نے تو دیکھا ہی ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ فرمایا جب مولانا نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا سے گئے تو ان کی کفنی مدینہ شریف سے آئی تھی، باہر سے آئی تھی، بن کے آئی تھی۔ فرمایا جب کفنی وائٹ کلر کی ہوتی ہے، سفید کلر کی، فرمایا جب مولانا کا چہرہ ہم نے دیکھا تو ہمیں جو ہے وہ کفنی سفید ہوتی ہے، کفنی سے بھی زیادہ حسین مولانا کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ جنہوں نے نظام مصطفیٰ کے لیے، حضور کے دین کے لیے بات کی ہے، جنہوں نے دنیا اکٹھی کرنے کے لیے کیا، ان کے تو چہرے بھی سلامت نہیں جاتے، ان کے تو چہرے دکھائے بھی نہیں جاتے، چہرے تو ان کے غلامان ہیں۔ اور جنہوں نے مسلمانوں پر حکومت کی اور وہ بھی تھے، یہ تو ریاست مدینہ کا نام لینے والے ہیں اور کردار ان کے شکلوں سے دیکھ کر بھی فرعون جیسی شکلیں نظر آتی ہیں، لیکن قربان جاؤں جو ریاست مدینہ کے صحیح دعوے دار تھے حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بولیں سبحان اللہ۔ حضرت سلطان محمود غزنوی جب بھی ان کا ذکر آتا ہے تو خدا کی قسم ہے سینہ جو ہے وہ
چوڑا ہو جاتا ہے اور انسان دلیر ہو جاتا ہے کہ یہ کسی اور مسلک کے نہیں تھے اور کسی اور میں نہیں آئے. اگر کسی اور میں آئے ہیں تو بتاؤ یہ جب بھی آئے ہیں مسلمانوں کے اندر آئے ہیں اور حضور کے غلام بن کر آئے ہیں, ان کا کیوں نام لیا جاتا ہے؟ گزشتہ جمعے میں, پہلے جمعے میں نے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیا. آپ نے سنا کہ سلطان محمود کون تھا؟ ہاں جی جناب 416 ہجری میں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا سے گئے. 33 سال حکومت کی سلطان محمود نے اور 1000 سے زائد سال 1974 کی 71 کے اندر جب زلزلہ آیا غزنوی میں تو سلطان محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر جو ہے وہ نیچے بیٹھ گئی. تو اس وقت مظاہر شاہ تھا, اس کی حکومت تھی, اس نے کہا کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جسم جو ہے وہ قبر کو کھودا جائے, اس کو باہر نکالا جائے. کہتے ہیں کہ جب قبر کھودی تو اندر کچھ بھی نہیں تھا, پھر اس کو جو ہے وہ ساتھ اور زیادہ کھودا گیا تو وہ لحد تھی. جب کہتے ہیں محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ زیادہ لمبی بات نہیں ہے, یہ 1970-74 کی بات ہے جو میں کر رہا ہوں. جب اس کو نکالا گیا, تابوت کو نکالا گیا, تو کہتے ہیں محمود تو دور کی بات ہے, محمود غزنوی کے کفن کو بھی مٹی میں نہیں چھوا ہوا تھا. وہ بھی تو حکمرانی کر کے گئے نا, 33 سال حکمران کر کے گئے حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. 33 سال حکمرانی کر کے فرمایا کہ جب ان کی قبر کو کھودا گیا, نکالا گیا, تو فرمایا یہ تو مٹی تو دور کی بات ہے, کفن کیوں؟ غلام زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا. ہم نے تو صرف نعتیں سنی ہے نا, ہم صرف نعت سنتے ہیں, اس کا دیکھتے ہیں کہ جھوم جاتے ہیں کہ زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میں. آج فرانس کیوں گستاخیاں کرتا ہے؟ فرانس گستاخیوں کی وجہ یہ ہے, اس وقت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب فرانس سے جو ہے وہ ماہرین کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جناب اس کی تحقیق کریں, جی اس کو یہ 1000 سال گزرنے کے بعد بھی اس شخص کا جو ہے وہ چہرہ سلامت ہے اور یہ صحیح سلامت ہے, تو بتاؤ تو صحیح. وہ تحقیق کی گئی اور جب تحقیق کی گئی تو وہ فرانسیسی آج ان کو کیوں دکھ ہے؟ اس بات کا دکھ ہے کہ اگر مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ چھین لیا جائے, یا رسول اللہ کا نعرہ ان کے جو ہے وہ سینے سے نکال دیا جائے اور یہ حضور سے جو محبت کرتے ہیں وہ چھین لی جائے, تو پھر جو ہے وہ تعلیم کے تیزاب میں اس کی خودی کو ہو جائے ملائم. تو جدھر تھے ان کو انگریزی پڑھاؤ, ان کو کلچر ایسا دو کہ جب یہ انگریزی پڑھ رہے ہیں تو پھر جدھر بھی ان کو پھیرتے رہو یہ پھر جائیں گے. ہاں اگر ان کے سینے کے اندر قرآن آ گیا, حضور کی محبت آ گئی, پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی مسلمان کو ہرا نہیں سکتی ہے, کوئی طاقت بھی مسلمان کو شکست نہیں دے سکتی ہے. شکست ایک ہی طریقے سے ہو سکتی ہے, ان کے دلوں کے اندر جو حضور کی محبت ہے کسی طریقے سے وہ محبت کو نکالو. جب نکل جائے گی پھر ان کو چاہے جہاں پھیرو گے, پھر ان کو داڑیوں والے بھی دہشت گرد نظر آئیں گے, پھر ان کو اذانیں جو ہے وہ بھی دہشت گرد نظر آئیں گی, پھر جو 4 سپیکر چلیں گے وہ بھی ان کو لگیں گے یہ غلط کر رہے ہیں. ان کے سینوں سے حضور کی محبت نکالو. جب وہ محبت نکلی تو پھر نتیجہ یہ ہوا جو آج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنے 1,34,000 کم و پیش نبی آئے ہیں, انبیاء آئے ہیں, لیکن حضور نے فرمایا رب نے جس قوم کی طرف جس نبی کو بھیجا اس کی زبان میں اس کو بھیجا, جس نبی کی طرف بھیجا اس کو اس کی زبان کی طرف جو ہے وہ بھیجا. لیکن یہاں اتنی انگریزی انہوں نے داخل کی, اتنی انگریزی کی, خدا کی قسم آج ہم اتنے غرق ہو چکے ہیں کہ کوئی انگریزی بولتا ہے تو ہم کہتے ہیں سب سے پڑھا لکھا یہ بندہ ہے, اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہوتی, ہم کہتے ہیں جناب یہ کیا پڑھ رہا ہے. آج انگریزی کو سارا کچھ کیوں, انگریز بھی یہی چاہتا تھا اس وقت جو بنگلہ دیش ہم سے 16 دسمبر کو علیحدہ ہوا, اس کی بھی بڑی وجہ یہی تھی کہ ہماری قومی زبان تو فارسی تھی, اردو تھی. اردو کے اندر بات تو یہ تھی کہ ہم جہاں بھی جاتے جناب جاتے اردو میں بات کرتے, کیوں ہماری قومی زبان ہے. لیکن یہ ہوتا کیا ہے یہاں پر جناب, جو انگلش میں تقریر کرتا ہے جس کو 4 لفظ انگلش کے آ جاتے ہیں, ہماری نوجوانوں کی جو ہے وہ آدھی ذہن جو ہے اور جس کو 4 لفظ انگلش کے آ جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو بتانے کہتا ہے کہ جناب مجھ سے جیسے تو پڑھا لکھا کوئی نہیں, اور پڑھا لکھے ہونے کے لیے انگلش کی ضرورت نہیں ہے, پڑھا لکھا ہونے کے لیے قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے. پڑھے لکھے ہونے کے لیے
گیا انہوں نے دستخط کیے کہ ان کا جج، ہمارے ججوں کو تو اللہ ہی حافظ ہے ہمارے ملک کا، ہم اگر بات کرتے ہیں تو ہم جناب سب کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب شعر پلا رہے ہیں، ان کو تو اوپر دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کو تو شریعت کے مطابق نسل جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہی نہیں آتا۔ لیکن قربان جاؤں، یہ افغانستان میں آپ نے دیکھا، انہوں نے کہا جناب جج وہ لگے گا ہاں جی جو جس کو قرآن کو آتا ہوگا نا، اور فیصلہ جو ہے وہ حضور کی شریعت کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا، نہ کہ انگریز کی کتابیں اٹھا کر۔ ہماری 70 سال سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں پاکستان کو گزر گئے، لیکن جو نعرہ تھا وہ ہم کیوں جدا ہوئے؟ جدا ہم اسی وجہ سے ہوئے کہ جناب ہم نے اپنی ثقافت کو، ہم نے اپنے دین کو پسے پش ڈال دیا اور ہم نے انگریزی تعلیم کو آگے لے کے آئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو گیا، اور اس کے بعد ہمارا حال آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم انگریزی ہم اتنی پڑھ چکے ہیں کہ ہم انگریزوں کو بھی انگریزی پڑھا سکتے ہیں، اور ہمارا معیار یہ ہے کہ ہمارا باپ اگر فوت ہو جاتا ہے تو خدا کی قسم ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے ہیں، ہماری بیٹی جوان ہوتی ہے تو ہم اس کا نکاح نہیں پڑھا سکتے ہیں۔ پاکستان تو بنا تھا اس لیے یہاں نظام مصطفیٰ ہوگا اور حضور کے دین کی بات ہوگی، اور ہر شخص جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرے گا، اور ہمارا جہاں دل کرے گا ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائیں گے، ہم حضور کے نعرے لگائیں گے، حضور کے دین کی بات کریں گے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے ساتھ ہوا یہ، آج ہم جن پر 100% جن پر تنقید کرتے ہیں کہ جناب ان کو کیا پتا، یہ مولوی ہیں، ان کو کیا پتا مولویوں کو دنیا داری کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کے کان میں اندر اذان نہیں دے سکتے، ہم تکبیر نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہم جناب اپنا جانور ذبح نہیں کر سکتے ہیں، ہماری حیثیت یہ ہے، یہ ہماری اوقات ہے، لیکن ہم 100% ان کے سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں جناب ان کو کیا پتا۔ ہاں یہ تو پتا چل جائے گا نا کل قیامت کے دن جب آواز لگے گی، جناب جو دنیا داری کے ساتھ تھے، جو پوری زندگی پیسہ دولت اکٹھا کرتے رہے، وہ بھی سائڈ پہ آ جائے، اور وہ پوری زندگی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوشاں رہے، حضور کے دین کی بات کرتے رہے، حضور کی عزت کی بات کرتے رہے، حضور کی ناموس کی بات کرتے رہے، ہاں جی وہ بھی سائڈ پہ آ جائیں۔ ہاں جو ان کے پٹھو تھے جو کہتے تھے جناب سعودیہ کو نہ چھوڑو، آج وہاں پہ ڈانس کے کلب جو ہے وہ جاری ہو گئے، دنیا کے بڑے بڑے کنجروں نے وہاں جا کر ڈانس کیا، لیکن وہاں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، وہاں کھڑے ہو کر وہ دھرتی جہاں سارے انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، وہ دھرتی جہاں ہمارے مسلمانوں کا بیت اللہ شریف ہے، یہ دور نہیں ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ جناب وہاں ہم یہاں جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے چکر میں ہے، وہاں جناب معاہدے ہو رہے ہیں کہ جناب یہاں سڑکیں بنیں گی اسرائیل کی۔ یہ دور بات نہیں ہے کہ ایک شخص نے آج سے جو ہے وہ کئی سال پہلے کہا تھا، اس نے کہا تھا دیکھ لینا تمہارا مکہ اور مدینہ تمہاری عمر کے لیے بند ہو جائے گا، اور انہوں نے کر بھی دکھایا۔ ہاں جی کرونا کی وجہ سے دیکھیں گے پورے مدینہ شریف میں کسی ایک شخص بھی کرونا ہوا؟ بولو تو صحیح یار، ہوا؟ اتنی بڑی بیماری پوری دنیا میں گئی، مدینہ شریف میں بھی کسی کو ہوا؟ اور جب تمہیں پتہ ہے شفا وہاں سے ملتی ہے، ہاں جی وہاں حضور کے در سے ملتی ہے، تو بڑے بڑے جو تم اقبال کی بات کرتے ہو تو اقبال نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی شمشیر کی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سار خیزی ہو، نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، پھر یہ بھی نہ ہو تو میں بھی نہ ہو، خون بھی نہ ہو، بزم توحید بھی نہ ہو، دنیا میں تم بھی نہ ہو، کیوں خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش مادہ اسی نام سے ہے، کشت میں کوہسار میں میدان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ اگر مسلمان کے اندر حضور کی محبت آ جائے تو خدا کی قسم یہ ایٹم بم کیا چیز ہے، وہ پوری دنیا سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ان کے پاس ایٹم بم نہیں تھے، ان کے پاس ایمانی جذبہ تھا، کیوں؟ کلمہ انہوں نے رسول اللہ کا پڑھا تھا، دریا کے سامنے گئے تو دریا کو کہا اے سمندر تو جانتا نہیں ہے ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہوا ہے، ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ آج وہاں ناچ ہو رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، کلب جناب جاری ہو گئے، 8 دن نزت میلہ لگا ہوا ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ ہم یہاں کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت کو پڑھ جائیں تو سب کو پورے شروع ہو جاتی ہیں، ہم یہاں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں تو ہم دہشت گرد قرار دے دیے جاتے ہیں۔ ہاں یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اس وقت پتا چلے گا۔ جو دنیا داری اکٹھے کرتے رہے ہیں
جو ان کے ساتھ کھڑے تھے وہ بھی سائڈ پہ آ جائے اور وہ پوری زندگی مولانا نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بولے نا سبحان اللہ، وہ شخص سے مولانا نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا نورانی جیسے جی آپ کراچی کے اندر جس جگہ پر مولانا نورانی رحمۃ اللہ، ان کو تو اوپر دیکھ کے بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، مولانا نیازی پوری زندگی 7 مسلے پہ بھی خود کھڑے ہوتے تھے، مولانا نورانی سارا قرآن مولانا نورانی پڑھ جایا کرتے تھے، اور مولانا روناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس کمرے میں قرآن پڑھا ہوتا تھا ادب کی وجہ سے اس کمرے میں سوتے نہیں تھے، فرماتے تھے یہاں قرآن پڑھا ہوا ہے، یہ تو قرآن کی آیاتیں وہاں لکھی ہوئی ہیں لیکن یہاں نیچے ڈانس ہو رہا ہے جناب، ہو رہا ہے، لیکن بات ہم کرتے ہیں تو ہم دہشت گرد بھی ہیں، ہم جناب ان کے مخالف بھی ہیں، ہم مخالف کسی کے بھی نہیں ہیں، ہم نے کسی کو، ہمارا کام کسی کو گرانا نہیں ہے، ہمارا ایک ہی ہے، انہیں جانا بولا، انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، باللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اقبال نے بھی بڑے بڑے فلاسفر آئے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے بھی آئے نا تو بڑے بڑے کیوں، اور آخر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یعنی زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے۔ اگر حضور کی محبت سینے کے اندر ہے تو پھر انسان مضبوط ہے، اگر حضور کی محبت سینے کے اندر نہیں ہے تو اس کا کسی چیز پر یقین ہی نہیں ہے، اس کو یقین نہیں ہوتا کہ میں جناب مجھے دے گا تو کون دے گا، میرا وارث ہے تو کون وارث ہے، نہیں نہیں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بدر کے مقام پر جا رہے تھے تو اس وقت لوگ ہنستے تھے، اور کافر لوگ جو آج ہمیں ہنستے ہیں کہ جناب یہ کیا کر لیں گے، ہاں جی یہ کیا کریں گے، ان کو کس نے سپورٹ کرنی ہے، یہ کیسے باہر آئیں گے، ان کی کون سننے والا ہے، ان کے پاس ہے کیا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اقبال سے کسی نے یہ کہا تھا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ کہا کہ جناب اتنا بڑا آسمان کیسے کھڑا ہوا ہے، ہاں جی بغیر ستون کے یہ چھت نہیں کھڑی ہو سکتی، مسجد جو ہے وہ دیواروں کے بغیر چھت نہیں کھڑی ہو سکتی، تو اتنا بڑا نام کیسے کھڑا ہوا ہے، ہاں جی تو اقبال نے اس کا جواب دیا تھا، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، وہ کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں ہے اتنا بڑا آسمان کیسے کھڑا ہوا ہے، تو ہم بتاتے ہیں کہ اتنا بڑا آسمان کیسے کھڑا ہوا ہے، فرمایا ایک نام محمد ہی تو ہے جس کی وجہ سے پورا آسمان کھڑا ہوا ہے، فرمایا اگر تم بھی چاہتے ہو ہم کیسے بولتے ہیں، کیوں بولتے ہیں، کیسے ہوگا، ہمارے پیچھے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، تو بات سن لو، انہیں جانا، بس ہمارا یہی ہے، ہم کسی کے جناب نام لے کے چلنا نہیں چاہتے، نہ کسی کی بات کرتے ہیں، ہم ایک ہی بات کرتے ہیں بس کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا وہ قلم تیرے ہیں، اور کرو مدح اہلے، زور دی بولو، کرو مدح اہلے پڑے اس بلا میں میری بل، میں گدا ہوں اپنے قریب، میرا دین پارا ہے نہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق۔